बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। उसने एक नंबर डायल करके राब्ता किया। मुझे दूसरी तरफ की आवाज़ सुनवाई, फिर राब्ता ख़त्म कर दिया। वो एक बहुत बड़े जनरल स्टोर के मालिक का फ़ोन था। मैंने उसके दिमाग पर कब्ज़ा जमा कर थर्मॉल का मौजूदा नंबर डायल करवाया। चंद लम्हों के बाद थर्मॉल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने आलाकार की ज़ुबान से कहा, उल्लू के पट्टे, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। कभी काला बनकर गोरी औरत के घर में रहता है, कभी गोरा बनकर काली लड़की से इश्क करता है। अब इस लड़की से तेरा चक्कर चल रहा है, किसके साथ कहाँ भागने वाला है? थर्मॉल हलक फाड़ कर फ़ोन पर चीखने लगा, तुम कौन हो? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं कहीं सुकून से नहीं रह सकता। मेरी भूख मर गई है, मेरी नींद उड़ गई है। तुम आखिर चाहते क्या हो? किसी बुरे वक्त की दुश्मनी निकाल रहे हो? दुश्मन हो तो सामने आओ, मुझे गोली मारो या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चीफ ने आकर उसके साथ से रिसीवर लेकर पूछा, क्यों हलक फाड़ फाड़ चीख रहे हो? फिर रिसीवर कान से लगाकर बोला, हेलो, तुम कौन हो? मुझसे बातें करो। फिर उसने थर्मॉल से कहा, फ़ोन तो खामोश है। वो बोला, उस दुश्मन ने लाइन काट दी होगी। चीफ ने नंबर डायल किया, फिर कहा, अभी मेरे नंबर पर किस फ़ोन से बातें हो रही थीं? जनाब, हार्डी जनरल स्टोर का फ़ोन था, मुझसे बात कराओ। ऑपरेटर ने राब्ता कर दिया। चीफ ने कहा, मिस्टर हार्डी, मैं चीफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ। अभी 2 मिनट पहले तुमने मेरे फ़ोन पर मेरे मेहमान से बात की थी। मैंने हार्डी की ज़ुबान से कहा, सर मैंने नहीं, मेरी दुकान में आने वाले एक ग्राहक ने फ़ोन करने की इजाज़त ली थी, मैंने इजाज़त दे दी थी। क्यों जनाब, क्या ये कोई कानूनी बात है? गैर कानूनी नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या वो ग्राहक वहाँ मौजूद है? नहीं, जा चुका है। उसका हुलिया बता सकते हो? मैंने उल्टा सीधा सा हुलिया बता दिया। चीफ ने रिसीवर रख कर उससे पूछा, यहाँ तुम्हारी किससे दुश्मनी है? वो बोला, तुम जानते हो कि मिस्टर लेम्बोडा के मातहत ना किसी से दुश्मनी करते हैं, ना किसी को दुश्मन बनाते हैं। हमारी दुश्मनी तो सिर्फ टेलीपैथी जानने वालों से होती है। तो फिर ये किसी टेलीपैथी जानने वाले की हरकत हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा कोई दुश्मन होता तो वो मेरे दिमाग में आकर मुझे चैलेंज करता, लेकिन मैं योगा का माहिर हूँ। कोई मुझे ट्रैप नहीं कर सकता। जो भी मुझे परेशान कर रहा है वो मेरी असलियत नहीं जानता। वो कोई गोरा या काला फसादी है। वो कोई भी हो, तुम्हारी हर बदलती हुई रिहाइश गाह को जान लेता है और उसका फ़ोन नंबर भी मालूम कर लेता है। अगर वो ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं है तो फिर कोई बहुत ही खरांट जासूस है। अपनी निगाहों से तुम्हें ओझल नहीं होने देता। यही तो मालूम करना चाहता हूँ कि वो कौन है। क्या हमारे जासूस ऐसे खरांट नहीं हैं कि उसे पकड़ सकें? हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। चीफ के चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो मेरी और थर्मॉल की दुश्मनी के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी ख्याल ख्वानी करने वाले पर शुबा कर रहा था। इससे पहले वो अपना शुबा लेम्बोडा पर जाहिर करता, मैं अपनी चाल चलने के लिए उस आशिक नौजवान जॉन क्रेजी के पास आ गया। उसके अंदर खामोश रहा। शाम का वक्त था। वो टाइडल बेस के किनारे खड़ा हुआ उन कश्तियों को देख रहा था जो राजहंस की लंबी गर्दनों की तरह बनी हुई थीं। ये कश्तियाँ स्वान बोट्स कहलाती हैं। वाशिंगटन आने वाले रोमानवी जोड़े ऐसी कश्ती में बैठकर झील नुमा टाइडल बेस की सैर करते हैं। जॉन क्रेजी भी तसव्वुर में उस ऑपरेटर लड़की के साथ स्वान बोट में बैठा हुआ था। मैंने उसकी सोच में कहा, सिर्फ सोचने से महबूब नहीं मिलता, इसके लिए कुछ कर गुजरना होता है। उसने सोचा, मैं क्या करूं, यही समझ में नहीं आता। मैंने समझाया, हरकत में बरकत है। मैं ख्यालों की दुनिया से निकलकर आगे बढ़ूंगा तो मंजिल आएगी। वो वहां से चलता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया, फिर उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। मैं उसे लेम्बोडा की खुफिया रिहाइशगाह की तरफ ले जाने लगा। गुज़श्ता रोज़ मैंने धोखे से उसके मुख्तसर ख्यालात पढ़े थे और मालूम किया था कि वो लॉस एंजलिस से आज वाशिंगटन पहुंचेगा और शाम को अपनी रिहाइशगाह में अपनी गूंगी माशूका के पास आएगा। जॉन क्रेजी ने उसकी रिहाइशगाह से ज़रा दूर कार रोक दी। मैंने उसके ज़रिए देखा, उसकी रिहाइशगाह के अहाते में एक कार खड़ी हुई थी। पिछली बार जब मैं थर्मॉल को उधर ले गया था तो वो कार नहीं थी। घर का मालिक नहीं था तो कार कैसे होती? अब कार की मौजूदगी बता रही थी कि माल के मकान मौजूद है। मैंने जॉन क्रेजी के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। वो अपनी कार वहाँ से और दूर ले गया। उसे एक जगह पार्क करके लेम्बोडा की रिहाइशगाह की तरफ पैदल जाने लगा। लेम्बोडा वहाँ एक आम शहरी की तरह आता था और गूंगी के साथ रात बसर करके चला जाता था।
اس کی گاڑی اور اس کا حلیہ وغیرہ مختلف ہوتا تھا۔ کوئی اسے سپر ماسٹر کے دستے راست کی حیثیت سے پہچان نہیں سکتا تھا، اور چونکہ سرکاری حیثیت سے وہاں نہیں آتا تھا، اس لیے اس کی رہائش کے آس پاس مسلح گارڈز یا جاسوس وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ یعنی وہ اپنی پرائیویٹ لائف میں کسی کو اپنا رازدار بنانے کا عادی نہیں تھا۔ جان کریزی باؤنڈری وال سے لگ کر تھوڑی دیر تک کھڑکیوں اور دروازوں کو دیکھتا رہا۔ ان پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ پردے ذرا بھی ہٹے ہوئے ہوتے تو یہ سمجھ میں آتا کہ اندر سے کوئی باہر کا حال دیکھ رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بڑی آہستگی سے باؤنڈری کی دیوار پر چڑھ کر اندر پہنچ گیا، گھاس پر رینگتا ہوا کار کے قریب پہنچا اور پھر میری پلاننگ کے مطابق کار کے بریک ناکارہ بنانے لگا۔ میں نے اس کام کے لیے جان کریزی کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ انٹیلیجنس والوں کو اس پر شبہ تھا۔ اگرچہ اس کے چور خیالات پڑنے کے بعد لیمبوڈا کے سراغ رسانوں کا شبہ دور ہو جاتا، تاہم وہ ابھی ایک بریک کو ناکارہ بناتے وقت پکڑا جاتا تو مٹنے والا شبہ پھر ابھر آتا۔ میں اس کے چور خیالات سے لیمبوڈا کو سمجھاتا کہ وہ یہودی ٹیلیپیتھی جاننے والے جے مورگن کا اعلی کار ہے۔ کوئی کام صحیح پلاننگ سے صحیح وقت پر ہو تو کامیابی لازمی ہوتی ہے۔ وہ مطلوبہ کام کر کے پھر اسی طرح گھاس پر رینگتا ہوا باؤنڈری وال کے پاس آیا اور اس پر چڑھ کر احاطے کے باہر پہنچ گیا۔ اطمینان سے دور تک چلتا ہوا کار کی طرف جانے لگا۔ میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑا۔ وہ چلتے چلتے لڑکھڑا گیا، پھر سنبھل کر سوچنے لگا، میں کہاں ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں؟ سامنے پارک کے قریب اپنی کار نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچتا ہوا جا رہا تھا۔ چونکہ میں نے پوری طرح قبضہ جمایا ہوا تھا، اس لیے آزادی کے بعد اسے یاد نہیں رہا کہ کس رہائش گاہ کے احاطے میں گیا تھا اور وہاں کیا کارروائی کرنے کے بعد آیا ہے۔ وہ کار میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کے عشق میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے خیالوں میں ڈوب کر ایسے گم ہو جاتا ہے کہ غائب دماغی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں کافی دیر تک اس کے اندر خاموش رہا، پھر یقین ہو گیا کہ کسی خیال خوانی کرنے والے نے اسے میرا اعلی کار بنتے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے یوسف زائد کو لیمبوڈا کا فون نمبر ڈائل کرنے کو کہا۔ اس نے ہدایت پر عمل کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر تھوڑی دیر تک فون کی گھنٹی بجتی رہی، پھر لیمبوڈا کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز بدل کر پوچھا، ہیلو کون؟ میں نے تھرمال کی آواز بنا کر یوسف زائد کی زبان سے کہا، سر میں ہوں تھرمال، آپ کی آواز کیوں بدل گئی ہے؟ میں جانتا تھا یہ سنتے ہی وہ تھرمال کے دماغ میں پہنچے گا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ اتفاق سے وہ بھی کان سے ریسیور لگائے کینووانا سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر چند لمحات میں لیمبوڈا نے یہی سمجھا کہ تھرمال ہی فون پر اس سے بول رہا تھا۔ وہ غصے سے کڑک کر بولا، تمہیں میرا فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تھرمال سے ریسیور رکھوا دیا، پھر اس کی سوچ میں جواب دیا، سر میں صرف فون نمبر ہی نہیں رہائش گاہ بھی جانتا ہوں۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیسے جانتے ہو؟ آپ نے مجھے فرہاد کا ڈپلیکیٹ بنا دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں سچ مچ کا فرہاد علی تیمور ہوں۔ جیسے وہ سوچتا ہے ویسے ہی میں سوچتا ہوں۔ وہ آپ تک پہنچنا چاہتا ہے، میں بھی پہنچتے پہنچتے آپ تک پہنچ گیا ہوں۔ آپ کی رہائش گاہ کی بیرونی دیواریں سرخ اینٹوں کی ہیں اور یہ واشنگٹن چینل والے پارک کے سامنے ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ وہ حیران پریشان ہو گیا ہوگا۔ ایک یہ سوال پریشان کر رہا ہوگا کہ تھرمال جیسا ماتحت یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سچ مچ فرہاد بن گیا ہے۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ اس کا پتہ اور فون نمبر اسے کیسے معلوم ہو گیا، اور جیسے بھی معلوم ہوا قیامت کا راز معلوم ہوا۔ یہ راز کھلنے سے وہ گرفت میں آتا تو اس کے تمام ماتحت ٹیلیپیتھی جاننے والے بھی دشمن کی مٹھی میں چلے جاتے۔ ابھی اسے امید ہوگی کہ گرفت میں نہیں آیا ہے، دشمن نے صرف سراغ لگایا ہے، لہٰذا گرفتاری سے پہلے اس رہائش گاہ سے بھاگ جانا چاہیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اور گونگی کو ایک طرف دھکا دے کر گراتا ہوا بنگلے سے باہر آیا، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ عجلت اور گھبراہٹ میں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اچھی خاصی گھبراہٹ کے بعد وہ کار چلنے پر راضی ہوئی۔ وہ سوچ رہا تھا یہ فرہاد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی نے فون کے ذریعے تھرمال کی آواز بنا کر یہ معلوم کیا ہے کہ میں اپنے خفیہ بنگلے میں موجود ہوں یا نہیں۔ اب اسے میری موجودگی کا یقین ہو گیا ہے۔ اس کے اعلی کار بنگلے کے اطراف کہیں چھپے ہوئے ہوں گے اور اب وہ میرا تعاقب کر رہے ہوں گے۔ وہ عقب نما آئینے میں دیکھ رہا تھا، اندازہ کر رہا تھا کہ کون کون سی گاڑی اس کے تعاقب میں ہے۔ یہ اسی وقت معلوم ہو سکتا تھا جب آس پاس کی گاڑیوں کے مقابلے میں رفتار زیادہ سے زیادہ بڑھائی جائے۔ اس طرح تعاقب کرنے والی گاڑی کی رفتار بھی مجبوراً زیادہ سے زیادہ ہوگی اور وہ نظروں میں آئے گی۔ اسی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اس نے رفتار میں اضافہ کیا۔
پھر آگے کچھ دور جا کر 2 گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے کے دوران رفتار میں ذرا کمی کرنی چاہی تو ناکامی ہوئی۔ ڈھلان کے باعث گاڑی اسی تیزی سے بھاگ رہی تھی اور بریک کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کئی بار بریک لگانے کی کوشش کی اور حادثے سے بچنے کے لیے کار کو سنبھالتا رہا۔ پھر اس نے خیال خوانی کے ذریعے سپر ماسٹر کو مخاطب کیا۔ میں سلمان کے ساتھ سپر ماسٹر ہولی مین کے اندر موجود تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ماسٹر میں فرہاد کا شکار ہو رہا ہوں۔ پتہ نہیں وہ کس حکمت عملی سے میرے قریب پہنچ گیا ہے، شاید اسی نے میری گاڑی کے بریک کو ناکارہ بنایا ہے۔ میں بالٹی مور جانے والی شاہراہ پر ہوں، پلیز ٹریفک پولیس کو حکم دو کہ وہ میرے چاروں طرف گاڑیوں سے محاصرہ کر کے میری گاڑی کو روک لیں۔ میں نے اس کے ماتحت پاس کو روٹ کے لہجے اور آواز میں کہا، مسٹر لیمبوڈا، میں سپر ماسٹر سے ابھی خیال خوانی کے ذریعے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ مصیبت میں ہیں تو مجھے اپنے دماغ میں آنے دیں۔ سپر ماسٹر کے حکم سے جب تک پولیس والے آئیں گے تب تک ہم دونوں مل کر بچاؤ کی تدبیر کر لیں گے۔ اس نے کہا، فوراً آؤ۔ میں فوراً اس کی کھوپڑی میں پہنچا اور پہنچتے ہی ایک زبردست خیال خوانی کا جھٹکا پہنچا دیا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخ پڑا، ہاتھوں سے سٹیئرنگ بہک گیا تھا۔ کار ادھر سے ادھر جاتی ہوئی دوسری کاروں سے ٹکرائی۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے جلدی سے سٹیئرنگ کو سنبھال لیا۔ وہ دماغی تکلیف کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا۔ شاہراہ پر بے شمار گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی تھیں۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں لیمبوڈا کی گاڑی ان کے درمیان پھنس کر رک گئی۔ اس کے رکتے ہی میں نے پھر اس کے اندر ایک زلزلہ پیدا کیا۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپ تڑپ کر کار سے نکلا اور سڑک پر گر کر شدید تکلیف کے باعث کراہنے لگا۔ وہ بڑے ہی مضبوط اعصاب کا پہاڑ جیسا شخص تھا۔ زلزلے کے 2 جھٹکوں سے کوئی بھی معمول بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن وہ بے حد اذیتیں برداشت کرتے ہوئے ہوش میں رہنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ آخر میرے تیسرے جھٹکے نے اسے بے ہوش کر دیا۔ میں نے سلمان کے پاس آ کر کہا، بہت بڑا مہرا ہاتھ آ گیا ہے۔ میں لیلا سے کہتا ہوں وہ پاس کو روٹ کے دماغ میں رہے اور اسے لیمبوڈا کے پاس نہ جانے دے۔ دوسرے خیال خوانی کرنے والے فریزر کے متعلق تم نے کہا تھا وہ بیمار ہے اور ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ جی ہاں، میں نے سپر ماسٹر کے ذریعے فریزر کو بھی قابو میں کر لیا ہے۔ اب ہماری سونیا ثانی رہ گئی ہے۔ جب میں لیمبوڈا پر ترمیمی عمل کروں گا تو وہ مداخلت کرے گی۔ سلمان نے کہا، میں اپنی بیٹی کی وجہ سے خود الجھا ہوا ہوں۔ یہ سپر ماسٹر نہیں جانتا ہے کہ ثانی کہاں ہے، صرف جان لیمبوڈا کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، لیمبوڈا کے ہوش میں آتے ہی میں اس پر عمل کر کے سب سے پہلے ثانی کے متعلق معلوم کروں گا۔ پھر میں نے لیلا سے کہا کہ وہ پاس کو روٹ کے دماغ میں سلمان کا لہجہ اختیار کر کے جائے اور اسے لیمبوڈا کے پاس جانے نہ دے۔ میں ہر پہلو سے مکمل انتظامات کرنے کے بعد لیمبوڈا کے پاس آ گیا۔ وہ ہوش میں تھا مگر بے حد کمزور تھا۔ اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھا تھا مگر ڈاکٹر، نرس اور کمرے کی دوسری چیزیں دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی تھیں، اس لیے پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں بڑی دیر تک احتیاطاً خاموش رہا۔ کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا چپکے سے وہاں موجود ہو سکتا تھا۔ خاص طور پر سونیا ثانی کی طرف سے خدشہ تھا۔ وہ اپنے سینئر افسر لیمبوڈا کے دماغ میں کسی وقت بھی آ سکتی تھی۔ میں نے لیمبوڈا کی خوابیدہ سوچ میں کہا، سلوینا یعنی ثانی، سلوینا تم کہاں ہو؟ ایسی مصیبت کے وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کہاں ہو؟ آ جاؤ۔ وہ جس درد بھرے انداز میں پکار رہا تھا وہ پکار سن کر ثانی ضرور اس کے درد کا مرہم بن کر آتی، مگر نہیں آئی۔ ثابت ہوا کہ وہ موجود نہیں ہے یا اسے لیمبوڈا کے موجودہ حالات کی خبر نہیں۔ میں نے وقت کو غنیمت جانا اور عمل شروع کر دیا۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک دن اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ ناقابل شکست ٹیلی پیتھی جاننے والا جان لیمبوڈا ہماری گرفت میں ہوگا۔ اس ملک کے حکمران ثانی سپر ماسٹر کی کھوپڑی ہماری غلام ہوگی اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ہمارے تابعدار بن جائیں گے۔ امریکہ جیسے سپر پاور کو قدموں تلے لانے کے بعد کیا رہ گیا تھا؟ کچھ نہیں۔ اب تو ہم ساری دنیا فتح کر چکے تھے۔ اسرائیل کی انسان دشمن پالیسیوں کو امریکہ ہی سے استحکام حاصل ہوتا تھا۔ آئندہ ہم ایسی پالیسیوں کو گٹر میں ڈالنے والے تھے۔ اسرائیل کے گولڈن برینز علی کو اپنا بے تاج بادشاہ بناتے جا رہے تھے، لہٰذا اب کچھ نہیں رہا تھا۔ ہم نے سارا قصہ تمام کر دیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالات ہماری بے خبری میں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، پھر ایک مخصوص وقت میں ہمیں درس عبرت دیتے ہیں۔ حالات نے اچانک ہی کروٹ بدلی۔ میں لیمبوڈا پر عمل کر رہا تھا کہ محسوس ہوا مداخلت ہوئی ہے۔
لیمبوڈا نے اپنے بازو میں ہلکی سی چبھن محسوس کی تھی۔ اس کے بعد ہی میرے تنویمی عمل کا رشتہ اس سے ٹوٹ گیا۔ کسی نے انجیکشن لگایا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی سلمان سے کہا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، مداخلت ہوئی ہے، کسی نے لیمبوڈا کو انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کر دیا ہے۔ سپر ماسٹر کے ذریعے ہسپتال والوں سے معلوم کرو انجیکشن کس نے لگایا ہے۔ سپر ماسٹر نے سلمان کی مرضی کے مطابق ہسپتال والوں سے معلوم کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، مسٹر لیمبوڈا شدید ذہنی کرب میں تھے، ہم نے انہیں گہری نیند سلا دیا ہے، لیکن وہ تو بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر ہم ہیں، آپ ہم سے زیادہ نہیں جانتے، پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ میں ڈاکٹر کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ پتہ چلا وہ ایک مریض کا معائنہ کر رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں بات آئی کہ مسٹر لیمبوڈا کو گہری نیند سلانا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بے اختیار سرنج میں ایک رقیق مادہ بھر کر لے گیا۔ اس کی دانست میں وہ نیند کا انجیکشن تھا۔ میں سمجھ گیا ثانی نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانے پر مجبور کیا تھا۔ ہماری بلی اور ہم سے میاؤں کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ وہ ایسی بلی تھی جو ہم سب کو جان سے پیاری تھی، لیکن جان کی دشمن بن کر مقابلے پر آ گئی تھی۔ جو علاقہ ہم نے فتح کیا تھا وہ علاقہ ہم سے چھین کر لے گئی تھی۔ صرف چند منٹوں کے بعد پتہ چلا کہ فوجی افسر اور جوان آئے تھے اور بے ہوش لیمبوڈا کو کہیں لے گئے تھے۔ یہ فوراً ہی معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسے کہاں پہنچایا گیا ہے۔ جب تک معلومات حاصل ہوتی تب تک ہماری بیٹی اس کا برین واش کرا دیتی۔ فرحاد علی تیمور نے بہت بڑی بازی ہاری تھی، لیکن ثانی کی حکمت عملی نے دل خوش کر دیا تھا۔ آخر میری ہونے والی بہو تھی، وہ تو مجھے بابا جانی کہہ کر مجھے گھوڑا بنا کر میری پیٹھ پر سوار ہو سکتی تھی۔ سلمان نے کہا، یہ لڑکی ہمارے لیے پرابلم بنتی رہے گی، اسے کسی طرح قابو میں کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، تم باپ ہو، جوان بیٹی کو قابو میں رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اگر وہ اس طرح بے قابو ہو رہی ہے تو ہم برات نہیں لائیں گے۔ او فرحاد بھائی، اتنی بڑی ناکامی کے بعد بھی آپ مذاق کے موڈ میں ہیں۔ کیسی الٹی باتیں کرتے ہو؟ دنیا مجھے شیر کہتی ہے اور تمہاری بیٹی شیر کے منہ سے لقمہ چھین کر لے گئی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کو ناکامی کہہ رہے ہو؟ میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، یہ کہنے آیا ہوں کہ سپر ماسٹر ہیلی کاپٹر کے ذریعے مایامی جا رہا ہے۔ میں نے چونک کر کہا، مایامی کے خفیہ اڈے میں وہ ٹرانسفارمر مشین چھپا کر رکھی گئی ہے؟ جی ہاں، اس کی سوچ نے بتایا ہے کہ 2 گھنٹے بعد کسی نوجوان کو اس مشین سے گزار کر اسے ٹیلی پیتھی کا علم دیا جائے گا۔ چونکہ لیمبوڈا زیر علاج ہے، اس لیے وہاں سپر ماسٹر کی موجودگی لازمی ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مایامی پہنچ گیا۔ وہاں سے کار میں ایک لمبا سفر شروع ہوا۔ 2 فوجی افسران اس کے ساتھ تھے۔ 1 گھنٹے بعد وہ پہاڑیوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑیوں کو کاٹ کر بحری فوج کا اڈا بنایا گیا تھا۔ اس طرح شیدہ پہاڑی اڈے کے پیچھے کھلے سمندر میں فوج کے بحری جہاز کھڑے رہتے تھے۔ سمندر کے راستے سے کسی کو ادھر آنے کی اجازت نہیں تھی، اور جہاں سے سپر ماسٹر کار میں آیا تھا وہ تمام خشکی کا علاقہ عام لوگوں کے لیے ممنوع تھا۔ ثانی ہم سے لیمبوڈا کو چھین کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے یہ سوچا ہی نہ ہوگا کہ ہم سپر ماسٹر جیسی ہستی کو اپنا تابعدار بنا سکتے ہیں۔ وہ ادھر لیمبوڈا کو ہم سے محفوظ رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہوگی، ادھر ہمیں ٹرانسفارمر مشین کے چاروں طرف میلوں دور تک حفاظتی انتظامات دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ سپر ماسٹر تراشیدہ پہاڑی اڈے کے مختلف حصوں سے گزر رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے مسلح فوجی جوان اور افسران چل رہے تھے۔ وہاں خلائی سیارے کے ذریعے جاسوسی ہوتی تھی۔ بغیر اجازت وہاں قدم رکھنے والوں کو سیارے کی آنکھ دیکھ لیتی تھی اور اسے گرفتار کرا دیتی تھی۔ ویسے سائنس نے اب بھی ایسی آنکھ نہیں بنائی تھی جو ہم جیسے دماغ میں رہنے والوں کو دیکھ سکے۔ سپر ماسٹر فوجی افسران کے ساتھ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچا۔ وہاں 5 عدد ٹرالی سٹریچرز تھیں۔ وہ مریضوں کو آپریشن تھیٹر میں لے جانے والی ٹرالیاں تھیں۔ 4 ٹرالیوں کے سٹریچرز پر عورت اور 3 مرد آنکھیں بند کیے غافل پڑے ہوئے تھے۔ شاید وہ بے ہوش تھے۔ 5ویں ٹرالی خالی تھی۔ ان میں سے 2 بے ہوش افراد کو دیکھ کر سپر ماسٹر چونک گیا۔ اس کی سوچ سے ہمیں پتہ چلا کہ ان میں سے ایک پاسکو روٹ اور دوسرا فریزر ہے۔ ہم نے جان لیمبوڈا کے ان دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا معمول اور تابعدار بنایا تھا، لیکن لیمبوڈا کی طرح دونوں بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تھے اور یہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، یہ ہمارے اہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہیں مرض تیموریہ ہو گیا ہے۔ یہ نسوانی آواز ہال میں گونجی تو میں نے اور سلمان نے ثانی کو پہچان لیا۔ وہ ایک غار کے اندرونی حصے سے نکل کر ہال میں آئی، پھر بولی، سپر ماسٹر،
میں تمہارے اور اس ملک کی ایک ادنا کنیز ہوں۔ یہ بتانے آئی ہوں کہ ہماری ٹیلیپیتھی جاننے والوں پر فرحاد غالب آ گیا ہے۔ سپر ماسٹر نے میری مرضی کے مطابق پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرحاد نے انہیں ٹریپ کیا تھا، اور ان ٹرالیوں پر یہ کون ہیں؟ وہ بولی، یہ ٹرالی پر پڑی ہوئی عورت الپا ہے، اور دوسری پر اسرائیل کا ایک گولڈن برین میجر یارڈلے ہے۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، یہ قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ فرحاد علی تیمور نے ہم امریکیوں کو عقل سے پیدل سمجھ لیا ہے۔ اس کی مسلسل کامیابیوں نے اسے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ بڑی تیزی سے میدان مارتا آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس نے اتنے بڑے سپر پاور کہلانے والے امریکہ کو فتح کر لیا ہے۔ اب اسے معلوم ہوگا کہ وہ کس بری طرح الو بنتا رہا ہے۔ سلمان نے کہا، بھائی فرحاد، یہ میری بیٹی ہے تو کیا ہوا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ یہ آپ کو الو بولے۔ میں نے کہا، اسی کو بہت سمجھ لو، اس سے بڑی گالی اسے نہیں آتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں اپنے سینئر آفیسر جان لیمبوڈا کے لیے جان کی بازی لگا سکتی ہوں، کیونکہ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ اس کی خفیہ رہائش گاہ کا پتہ اور فون نمبر صرف میں جانتی ہوں۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، جب مجھے معلوم ہوا کہ تھرمال کو گورے اور کالے پریشان کر رہے ہیں اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، تو میں خاموشی سے اس کے دماغ میں رہنے لگی۔ وہاں سے یہ بھید کھلتا گیا کہ فرحاد اس کے ذریعے مسٹر لیمبوڈا تک پہنچنا چاہتا ہے یا پہنچ چکا ہے۔ جب اس کی گاڑی کا بریک ناکارہ ہوا تو میں سمجھ گئی کہ فرحاد اسے زخمی کر کے دماغ میں جگہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ پھر ٹھہر کر بولی، میں اس سلسلے میں پاسکو روٹ کو خبردار کرنے آئی تو اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ پہلے سے کوئی عورت وہاں موجود تھی۔ اس بات کی تصدیق ہوتی جا رہی تھی کہ فرحاد کی ٹیم ہمارے تمام ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو شکار کر رہی ہے۔ فریزر بیمار تھا، اسے تو آسانی سے کوئی بھی ٹریپ کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سپر ماسٹر کے قریب آئی، پھر بولی، جب ہم ٹیلیپیتھی جاننے والوں کا سربراہ لیمبوڈا ان کے جال میں پھنس گیا، تب بھی یہی بات سمجھ میں آ گئی کہ لیمبوڈا کی معمولہ الپا اور میجر یارڈلے بھی فرحاد سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ ایک لیمبوڈا کے ذریعے ہر ایک کو ٹریپ کر چکا ہے، صرف میں محفوظ ہوں۔ اس نے سپر ماسٹر کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، میں تم سے کہہ رہی ہوں فرحاد علی تیمور، میں تم سے کہہ رہی ہوں، تم جو سپر ماسٹر کے دماغ میں چھپ کر میری باتیں سن رہے ہو اور یہ فوجی اڈہ دیکھ رہے ہو، تمہاری خوش فہمی کہتی ہے کہ یہاں ٹرانسفارمر مشین ہے، اور میں اتنی احمق ہوں کہ تمہیں کسی کے دماغ میں بیٹھ کر یہاں تک آنے کی اجازت دے چکی ہوں۔ وہ انکار میں ہاتھ ہلا کر بولی، نہیں، تمہارے فرشتے بھی یہاں مشین کی جھلک نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے تم نے مسٹر لیمبوڈا کے دماغ سے معلوم کیا ہو کہ وہ مشین یہاں ہے، یہی سوچ کر میں نے اسے 2 گھنٹے پہلے یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے۔ وہ پھر سپر ماسٹر کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، اور یہ تمہارا سب سے بڑا آخری مہرہ سپر ماسٹر ہے، جس کے دماغ پر قبضہ جما کر تم نے سمجھ لیا تھا کہ ہمارے ملک کی سیاست تمہارے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ آخری جیت بھی ہار میں بدل رہی ہوں۔ دیکھو، وہ جو 5ویں ٹرالی خالی ہے وہ سپر ماسٹر کے لیے ہے۔ ابھی یہ بھی بے ہوش ہوگا، اس کا بھی برین واش ہوگا، پھر تم کبھی ان میں سے کسی کے دماغ میں نہیں جا سکو گے جنہیں تم نے اپنا تابعدار بنایا تھا۔ تم نے جتنے اہم ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو چھین لیا تھا، ان سب کو میں نے واپس جیت لیا ہے۔ اس نے ایک آفیسر سے کہا، مسٹر ہولی مین کو انجیکشن لگاؤ۔ ایک فوجی جوان سرنج میں دوا بھرنے لگا۔ میں نے سپر ماسٹر کی زبان سے کہا، شاباش بیٹی، تم نے نہایت عمدہ حکمت عملی سے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ کہا لگا کر بولی، اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھے بیٹی کہہ رہے ہو؟ نہیں، اپنے گھر بلانے کے لیے بیٹی کہا ہے، اور یقین سے کہا ہے کہ تم میرے پاس واپس آؤ گی۔ میری بات ختم ہوتے ہی سپر ماسٹر کو انجیکشن لگا دیا گیا۔ وہ بے ہوش ہوا اور میں سلمان کے ساتھ اس کے دماغ سے نکل گیا۔ اب اس کے اور لیمبوڈا وغیرہ کے دماغ میں کبھی جگہ نہیں مل سکتی تھی۔ ہم دونوں ہارے ہوئے سپاہیوں کی طرح اپنے اپنے گھر واپس آ گئے۔ میں نے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ مستقلاً پاسکو روٹ کے دماغ میں رہو گی، لیکن تم وہاں نہیں تھیں۔ ثانی نے موقع پا کر اسے ٹریپ کر لیا۔ میں مجبور تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، آپ سب اپنے اپنے معاملات میں مصروف تھے۔ میں نے سوچا مغرب کی نماز مختصر ہوتی ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، لیکن عبادت سے واپس آئی تو میں نے پاسکو روٹ کو بے ہوش پایا۔ نماز نے اور ہماری لاڈلی نے ہمیں یہ میدان چھوڑنے پر مجبور کیا۔
اس میں قدرت کا کوئی بھید ہے؟ آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 2 دن گزر گئے، ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ہم نے جتنے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو اپنے قابو میں کیا تھا وہ کہاں گئے اور اب کس حال میں ہیں۔ بے ہوشی کے بعد ہوش و حواس میں آنے کے لیے چند منٹ بھی لگتے ہیں، چند گھنٹے بھی لگتے ہیں اور چند دن بھی گزر جاتے ہیں۔ میں وقفے سے لیمبوڈا کے دماغ میں جاتا رہا۔ خیال تھا کہ کسی وقت بھی وہ آنکھ کھولے گا اور حواس میں رہے گا تو پھر ایک بار اسے قابو میں لانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے دماغ کو ٹرانسفارمر مشین کے تابع کر دیا گیا تھا۔ اس مشین میں ایک ایسا چینل تھا جس کے 4 آلات انسانی کھوپڑی کے چاروں طرف لگا دیے جاتے تھے۔ پھر جب تک مشین آن رہتی تھی تب تک وہ دماغ بیرونی اثرات قبول نہیں کرتا تھا۔ خیال خوانی کی لہریں بھی بے اثر ہو جاتی تھیں، اس لیے میں دوبارہ لیمبوڈا کے دماغ کو نہ پا سکا۔ صرف لیمبوڈا ہی نہیں، اس کے کسی ماتحت ٹیلیپیتھی جاننے والے کو بھی دوبارہ نہ پا سکا۔ سبھی کو اسی طریقہ کار کے مطابق مشین کے زیر اثر رکھ کر تبدیل کیا گیا تھا۔ سپر ماسٹر اور جان لیمبوڈا اتنے اہم عہدیدار تھے کہ ثانی نے انہیں نئی زندگی دے کر ملک کی ڈوبتی ہوئی نبض کو سنبھالا تھا۔ دوسرے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو بھی مجھ سے چھین کر تمام حکمران اور اعلیٰ عہدیداران کے دل جیت لیے تھے۔ اس کی حمایت میں مبارکباد کے ساتھ یہ مطالبات پیش کیے جا رہے تھے کہ سلوینا یعنی ثانی کو سپر ماسٹر کے برابر کوئی عہدہ دیا جائے یا اسے سپر میڈم کا خطاب دے کر خصوصی اختیارات دیے جائیں۔ لیمبوڈا فخر سے کہنے لگا، سلوینا میری بیٹی ہے، میری ایسی دریافت ہے جس پر پوری قوم فخر کرتی رہے گی۔ ہولی مین نے کہا، مجھے دوبارہ سپر ماسٹر بنانے والی سلوینا ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں اور اسے سپر میڈم تسلیم کرتا ہوں۔ جان لیمبوڈا نے کہا، ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے 2 نئے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کا اضافہ ہوا ہے، وہ دونوں آئندہ سپر میڈم سلوینا کے محکوم اور تابعدار رہیں گے۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں صرف جان لیمبوڈا سے اہم معاملات میں مشورے لیا کرتا تھا، آج سے سپر میڈم میری مشیر خاص رہیں گی۔ ثانی نے مجھ پر جو سب سے بڑا ظلم کیا تھا وہ یہ تھا کہ الپا کو بھی چھین لیا تھا۔ اسرائیل کی وہی ایک خیال خوانی کرنے والی میرے قبضے میں تھی، اس کے ذریعے میں ایک گولڈن برین میجر یارڈلے کے دماغ میں بھی پہنچ گیا تھا۔ ثانی نے اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر امریکی حکومت کا وفادار بنا دیا تھا، لیکن اس چینل سے اسے نہیں گزارا تھا جو ٹیلیپیتھی کے لیے مخصوص تھا۔ اب میجر یارڈلے کے دماغ میں یہ باتیں نقش تھیں کہ وہ بدستور یہودی ہے اور گولڈن برین ہے، وہ دل سے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرے گا، لیکن درپردہ امریکی حکومت کا وفادار رہے گا اور رازداری سے گولڈن برینز کے درمیان رہ کر امریکی مفادات کے لیے کام کرتا رہے گا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مشین کے ذریعے کس کا مزاج کس انداز میں تبدیل کیا گیا، لیکن یہ اندازہ تھا کہ الپا اور میجر یارڈلے کو مشین کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہوگا اور انہیں مکمل طور سے اپنا وفادار بنایا گیا ہوگا۔ میں نے علی سے کہا، واشنگٹن میں ثانی نے بازی پلٹ دی ہے، اب الپا اور میجر یارڈلے واپس آئیں گے تو وہاں تمہاری جان کے دشمن بن کر رہیں گے، تم اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو۔ اس نے کہا، گولڈن برینز کے کتنے ہی معاملات میں مجھے میجر اور الپا کے ساتھ مصروف رہنا ہوگا، میرے دماغ کو کمزور کرنے اور مجھے تابعدار بنانے کا کوئی نہ کوئی موقع الپا کو ضرور ملے گا۔ میری حفاظتی تدابیر ہمیشہ کام نہیں آئیں گی، تو پھر کیا کرو گے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، میں سوچتا ہوں۔ وہ سوچتا رہا، پھر اس نے راجر موس سے کہا، انکل، آپ نے اور میں نے گولڈن برین کا عہدہ سنبھال کر بہت نقصان اٹھایا، آپ کی شریک حیات یعنی میری ساس کو قتل کر دیا گیا۔ لیمبوڈا نے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے شریک حیات یعنی آپ کی بیٹی کو بے موت مار ڈالا، وہ آئندہ ہم دونوں کو قتل کرنا چاہیں گے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، البتہ تمہارے لیے فکر مند ہوں، میں تمہیں صرف داماد ہی نہیں بیٹا بھی سمجھتا ہوں۔ تمام محبوب رشتوں کو کھونے کے بعد تمہیں نہیں کھونا چاہتا، تمہیں زیادہ سے زیادہ روپوش رہ کر کام کرنا چاہیے، روپوش رہنے سے بھی بات نہیں بنے گی۔ پچھلی بار لیمبوڈا ہمارے ایک گولڈن برین کے دماغ میں پہنچ کر آستین کا سانپ بن گیا تھا، گولڈن برینز اور ہمارے خیال خوانی کرنے والوں کی ٹیم میں پھر آستین کے سانپ پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیا تمہارے ذہن میں ایسے دشمنوں سے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں کارمن کی حیثیت سے گم ہو جاؤں اور یہاں کسی دوسرے روپ میں رہوں۔ کارمن کی شخصیت کو گم کرو گے تو دوسرے روپ میں گولڈن برین بن کر نہیں رہ سکو گے، یہ عارضی طور پر ہوگا۔ آپ صرف 2 گولڈن برینز واسکو ڈی تھرما اور جان نوئل کی حمایت حاصل کر کے یہ ظاہر کریں کہ گولڈن برین کارمن ہیرلڈ
پاکستان کے ایک خفیہ مشن پر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آج ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ آپ ملٹری انٹیلیجنس کے پال ہیریسن نامی نوجوان کو چھٹی پر یورپ بھیج دیں، جو الپا کے بنگلے میں ملازم کی حیثیت سے رہتا ہے۔ میں پال بن کر رہوں گا۔ تم الپا سے بیزار رہتے ہو، پھر اس بنگلے میں رہنا بھی چاہتے ہو۔ میں اس سے نمٹ لوں گا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔